मुअज़्ज़िज़ मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, ये हमारे लिए शर्फ और सआदत है कि हम सब नबी अकरम खातमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की इसमें मुबारक से मंसूब इस बाबरकत महफिल में जमा हैं और ये हमारे लिए शर्फ और सआदत है और यकीनन हमारे लिए बाइस खैर भी है कि जहां नबी पाक शहल औलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें पाक पे मुसलमान जमा हों, हुजूर का जिक्र करें, हुजूर की सीरत मुबारका के बारे में सीखें, आपके फजलो कमाल सीखें, आपकी सुन्नत और शरीयत के बारे में सीखें, आपके असहाब आलो इतरत अज़वाज मुतहरात की मोहब्बत, अदब, एहतराम और तकरीम को सीखें, हुजूर की उम्मत के औलिया सालिहीन की मोहब्बत को सीखें। तो ऐसी महफिल में, ऐसी महाफिल में, ऐसे सिलसिले दरूस में, ऐसी नशिस्तों में, ऐसी सोहबतों और रफाकतों में सिर्फ बदन की ततहीर भी नहीं होती, अक्ल की भी ततहीर होती है और सीने की भी ततहीर होती है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, जिस सीने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क है और जिस सीने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क नहीं है, समझाने वाले उसे इस मिसाल से समझाते हैं कि नबी पाक शहल औलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अभी हिजरत फरमाकर मक्कातुल मुकर्रमा से अगली बस्ती में तशरीफ न ले गए थे, तब तक उस बस्ती का नाम यसरब था। यसरब वबाओं का मरकज को कहते हैं, बीमारियों के गढ़ को कहते हैं, आफात के उतरने की जगह को कहते हैं। लेकिन जैसे ही आपके और मेरे महबूब खातमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम अनवर लगे, अल्लाह तबारक व तआला ने उस बस्ती को यसरब से मदीनातुल मुनव्वरा बना दिया, बीमारियों के गढ़ से नूर का शहर बना दिया। मेरे भाइयों, जब तक सीने में इश्क मुस्तफा न हो, जब तक सीने में मोहब्बत मुस्तफा न हो, जब तक सीने में अदब रसूलुल्लाह न हो, तब तक सीना यसरब रहता है। लेकिन जब सीने में हुजूर की मोहब्बत आ जाए, हुजूर का इश्क आ जाए, हुजूर का शौक आ जाए, हुजूर की लगन आ जाए, हुजूर का अदब आ जाए, हुजूर की ताजीम आ जाए, तो सीना यसरब नहीं रहता, सीना मदीना बन जाता है। और वो कितने खुश नसीब लोग थे, वो कितने खुश नसीब लोग थे जो उस हिजरत में मेरे नबी के साथी थे, जिस हिजरत में बस्ती की क्या, जिस हिजरत में इस जमीन की इंसानियत की काया पलट के रख दी। वो आंखें क्या आंखें होंगी जिन्होंने ये मंजर देखा, वो सीने क्या सीने होंगे जो इस नूर से बराह रास्त मुनव्वर हुए। इसलिए मेरे भाई और बुजुर्गों, हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम अपने आप पे इसलिए नाज़ा हैं कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
بعثت مبارک کے بھی 15 صدیوں بعد تک یہ توفیق نصیب ہوئی کہ ہم اس نبی مختار علیہ السلام پہ ایمان لے کے آئے، سرکار کا کلمہ پڑھنے والے بنے۔ 15 صدیوں بعد بھی اگر ہمیں کلمہ نصیب ہوتا ہے، جبکہ دنیا میں مسلمان 1.25 ارب سے زیادہ پائے جاتے ہیں، پھر بھی ہم اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہیں، اور ان کی قسمت کا اندازہ، ان کی قسمت کی ناپ تول کا کیا پیمانہ ہو سکتا ہے کہ جب دنیا کے اندر مٹھی بھر مسلمان بھی نہ تھے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ و مددگار بن کر آئے۔ کیسے خوش قسمت لوگ تھے، وہ کیسی خوش نصیب روحیں تھیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس جماعت جو دنیا کفر کے سامنے، جو دنیا شرک کے سامنے، جو باطل کے سامنے، جو طاغوت کے سامنے اگرچہ اپنی تعداد میں مختصر تھے، اپنے سرمایے میں مختصر تھے، اپنے وسائل میں مختصر تھے، لیکن اپنے ایمان میں کثیر تھے، اپنے یقین میں کثیر تھے، سینے کے انوار میں کثرت رکھتے تھے۔ ان کے لیے آپ کے اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز و جل اختار اصحابی علی جمیع العالمین سوى النبیین والمرسلین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، انبیاء اور مرسلین بعد اللہ تبارک و تعالی نے فضل میں، شرف میں، کمال میں، ایمان میں، رفعت میں، بلندیوں میں، درجات میں میرے صحابہ کو چن لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بلندیوں میں، عظمتوں میں، فضیلتوں میں اپنے انبیاء کے بعد میرے صحابہ کو چن لیا اور فرمایا وَاخْتَارَ لِي مِنْ أَصْحَابِ أَرْبَعَةً ابو بکر وعمر وعثمان وعلی، اور فرمایا کہ پوری انسانیت میں انبیاء کو چنا، انبیاء کے بعد میرے صحابہ کو چنا، اور میرے صحابہ میں میرے لیے 4 کو چن لیا، ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو اور علی کو چن لیا۔ وَاخْتَارَ لِي مِنْ أَصْحَابِ أَرْبَعَةً، میرے لیے ان میں سے 4 کو چن لیا، ابو بکر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وعمر، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وعثمان، اور عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وعلی، اور فرمایا کہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کو چن لیا۔ فَهَؤُلَاءِ خَيْرٌ، فرمایا پس وہ میرے بہتر صحابہ ہیں، وَأَصْحَابِي كُلُّهُمْ خَيْرٌ، اور فرمایا یاد رکھو یہ 4 میرے لیے چنے ہوئے بھی خیر ہیں، اور جسے بھی ظاہری زندگی میں، حالت ایمان میں میرے چہرے کی زیارت نصیب ہو گئی، وہ سارے کے سارے اللہ نے صحابہ خیر بنا دیے ہیں۔ وَاخْتَارَ أُمَّتِي عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی مجھ سے پہلے امتیں آئیں، امت نوح آئی، امت ابراہیم آئی، امت اسحاق آئی، جتنی امتیں آئیں، جتنی امتیں آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے تمام امتوں کے اوپر میری امت کو سرفراز فرما دیا ہے۔ تو جسے نبی پاک سے نسبت ہو جائے، جسے نبی پاک سے نسبت ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی
اس کے درجوں کو، اس کے فضل کو، اس کے کمال کو اور بلند سے بلند تر فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیو، جس مٹی سے سرکار کو نسبت ہو جائے وہ مٹی ہر مٹی سے بہتر ہو جاتی ہے۔ جس درخت کو نبی پاک سے نسبت ہو جائے وہ درخت بہتر ہو جاتا ہے۔ جس شہر کو نبی پاک سے نسبت ہو جائے وہ شہر ہر شہر سے بہتر ہوتا ہے۔ جس زمانے کو نبی پاک سے نسبت ہو جائے وہ زمانہ ہر زمانے سے بہتر ہو جاتا ہے۔ جس آل کو نبی پاک سے نسبت ہو جائے اس آل کا طیب اور پاک ہونا اللہ اپنی پاک کتاب میں بیان فرماتا ہے۔ جن پاک بیویوں کو نبی پاک کا زوج بننے کا، نبی پاک کی زوجہ ہونے کا شرف نصیب ہو جائے، نبی پاک کی عقد میں آنا نصیب ہو جائے، ان کی پاکی، ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی قرآن مجید کے اندر آتی ہے۔ اور وہ لوگ جنہیں اپنی ظاہری زندگی میں ایمان کی حالت میں نبی پاک کا چہرہ دیکھنے کی سعادت حاصل ہو جائے وہ دنیا کی بہترین جماعت بن جاتی ہے۔ اور 15 صدیاں گزریں یا 15,000 صدیاں گزریں، جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والی امت کو اللہ نے ہر امت سے بہتر امت قرار دے دیا۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم نے ایک سچ کی گواہی دے کے، ہم نے ایک سچ کی گواہی دے کے اپنے آپ کو بہترین لوگوں میں شمار کروا دیا۔ اور وہ سچ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یاد رکھیں کہ بہتر زمانے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے، حضور نے فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، اس کے بعد سب سے بہتر زمانہ اس کے ساتھ جڑا ہوا یعنی سرکار کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا زمانہ ہے، اس کے بعد تابعین کا زمانہ ہے، اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ میرے بھائیوں، تبع تابعی کی فضیلت کیا ہے؟ تبع تابعی کی فضیلت کیا؟ تبع تابعی وہ ہے جس نے خواب میں سرکار کو دیکھا ہو۔ ایسے بھی ہیں اولیاء، بلکہ ولی ہوتا ہی وہ ہے جس کو نہ صرف عالم خواب میں بلکہ عالم بیداری میں بھی، جاگتے ہوئے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کا شرف ملتا رہتا ہے۔ اولیاء تو ہیں ہی وہ جو زیارت مصطفیٰ سے مشرف ہوئے، لیکن انہیں تو تبع تابعی نہ کہا۔ تبع تابعی وہ ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا جو تابعی ہیں۔ تو تابعی کون ہیں؟ تابعی کون ہیں؟ کیا یہ درجہ اس زمانے کے بعد حاصل کیا جا سکتا ہے؟ نمازیں کی کثرت سے، روزوں کی کثرت سے، زہد کی کثرت سے، اطاعت کی کثرت سے، ذکر کی کثرت سے، علم کی کثرت سے؟ نہیں۔ کیوں؟ کہ تابعی ہونے کی ایک چھوٹی سی شرط ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں کسی ایسے شخص کی زیارت کی ہو جس شخص نے ایمان کی حالت میں نبی پاک کے چہرے کی زیارت کی تھی۔ اولیاء کا قول ہے اور اسے منسوب کیا جاتا ہے پیران پیر محی الدین غوث الاعظم قطب ربانی شہباز لامکانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ آپ نے فرمایا کہ کل دنیا کے اولیاء جمع ہو جائیں، کل دنیا کے اولیاء جمع ہو جائیں،
کسی صحابی کی قدموں کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے. ریاضتوں کے ذریعے، اطاعتوں کے ذریعے، بندگی کے ذریعے، زہد کے ذریعے ایک عمر نہیں کئی عمریں بھی اگر کوئی بتا دے تو بھی درجہ صحابی کو نہیں پہنچ سکتا. میں نے کہا یہ تو صحابہ کی بات تھی، کیا کوئی تابعی ہو سکتا ہے؟ زہد کی کثرت سے، علم کی کثرت سے. اس لیے کہ تابعی ہونے کی شرط سادہ سی ہے، جیسے صحابی ہونے کی شرط یہ ہے کہ جس نے سرکار کے چہرے انور کو دیکھا ہو، جس نے سرکار کے چہرے کو دیکھا، اس نے ان انوار کو دیکھا، اس نے اس چیز کو دیکھا جو سبب ہے اس عالم کی خلقت کا، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. گویا جس نے سرکار کے چہرے کو دیکھ لیا اسے اس دنیا کے اندر ایک تخصیص مل گئی، ایک امتیازی مقام مل گیا. اب اس کے اندر بھی سرکار کی نسبت سے یہ فیض رکھ لیا کہ جو تمہارے چہروں کو دیکھ لے گا وہ بھی ایک ایسی ممتاز جماعت بن جائے گا کہ جس جماعت کے پہنچنے کے لیے زہد نہ کافی ہے، اطاعت نہ کافی ہے، بلکہ ظاہری زندگی میں کسی صحابی کے چہرہ دیکھنا شرط ہوگا. یاد رکھو، صحابہ کی مثل تو دور کی بات ہے، کوئی تابعی کی مثل بھی نہیں آ سکتا. تابعی کی مثل تو دور کی بات ہے، کوئی تبع تابعی کی مثل بھی نہیں آ سکتا. یاد رکھو، یہ وہ امتیازی شرف ہیں جو اللہ نے مبارک جماعتوں کو عطا فرمائے. تو کس کتاب ہے جو جماعت صحابہ کے ساتھ مقابلہ کر سکے؟ اس لیے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس جماعت کے لیے یہ نوید عطا فرمائی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہی اللہ والوں کی جماعت ہے. یاد رکھو، بے شک اللہ والوں کی جماعت ہی مراد پانے والی ہے. اس جماعت کے لیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا کو نازل فرمایا کہ میں ان سے راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے. اور یہ وہ لوگ ہیں، خاص طور پہ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جس طرح اب واضح ہو گیا کہ یہ درجات ہیں، یہ درجات ہیں جن درجات پہ محض محنت کے ذریعے نہیں پہنچا جا سکتا، بلکہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیشتر از کشت بر برداشتند. انہوں نے کھیتی سے پہلے ہی اپنا پھل اٹھا لیا، کھیتی سے پہلے اپنا پھل اٹھا لیا. تو یہ درجے ہیں. اور ان درجات میں جس طرح اولیاء ممتاز ہیں خلق سے، کہ خلق سے اولیاء، خلق سے اولیاء ممتاز ہیں، اولیاء میں بھی پھر اپنے اپنے درجات ہیں. اسی طرح تبع تابعین ہیں، تبع تابعین میں سے پھر تابعین ہیں، پھر تابعین میں اپنے درجات ہیں، اور پھر جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت میں بھی سابقون الاولون ہیں، مہاجرین ہیں، انصار ہیں، اور ایک وہ مبارک جماعت بھی ہے جن کی
تعداد 10 ہے جن کو اسی دنیا میں جنت کا مجدہ ملا، اور صحابہ کرام میں وہ جماعت بھی ہے جو 10 سے بھی مختصر ہو کے 4 رہ جاتی ہے، ان کا بھی درجہ ہے۔ اور ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اولیت عطا فرمائی وہ یار غار کو، یار مزار کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، قرآن مجید میں ایک مقام ہے جس پہ اکثر آپ علماء کرام سے سنتے ہیں، سورہ توبہ میں فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غار ثور میں تھے، اور جب وہ اپنے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے کہ ابو بکر غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو مفسرین نے اس پہ فرمایا کہ واحد صحابی جماعت صحابہ میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن کی صحابیت کو منصوص فرمایا، قرآن مجید میں جن کی صحابیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اسی آیت مبارکہ کے تھوڑا پیچھے چلے جائیں جس میں یہ ارشاد مبارک ہوتا ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے تو کیا ہوا؟ اللہ نے تب بھی اپنے نبی کی مدد کی تھی جب کفار نے انہیں بستی سے نکالا تھا، ہجرت پہ مجبور کیا تھا، تو میں غور کرنے لگا کہ یہ واقعہ کیا ہے، کس سے مدد کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ تو اگلی آیت یہ بتاتی ہے، آیت کا اگلا حصہ یہ بتاتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ وہ دو تھے جب وہ دونوں غار کے اندر تھے۔ تو پھر مجھے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد کی بات آ رہی ہے شاید یہ غار کی بات آ رہی ہے۔ تو غار میں کس نے مدد کی؟ تو مجھے کسی نے کہا کہ فاختہ نے انڈے دیے تھے۔ دیکھو فاختہ کے انڈے دینا تو وہ ایک مدد الہی تھا۔ کسی نے کہا کہ مکڑی نے جالا بن دیا، مکڑی کا جالا بننا وہ مدد الہی تھا۔ کسی نے کہا کفار کی آنکھوں پہ پردے پڑ گئے، کفار دیکھ نہ سکے، یہ مدد الہی تھا۔ میں نے کہا کہ فاختہ نے انڈے دیے، میں نے مانا یہ اللہ کی مدد تھی۔ مکڑی نے جالا بن دیا، میں نے مانا یہ اللہ کی مدد تھی۔ کفار اونٹنی کے قدم نہ دیکھ، میں نے مانا یہ اللہ کی مدد تھی۔ غار میں جھانکتے رہے، نظر نہ آیا، میں نے مانا یہ اللہ کی مدد تھی۔ مگر غور کرو، جو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے نیچے دھرتی سے ثور تک لے کے گیا، کیا وہ مدد الہی نہیں تھی؟ جو زمین سے اٹھا کے کندھوں پہ بٹھا کے ثور کی غار تک لے کے گیا، ساتھ بیٹھا ہے، پاؤں پہ سانپ کے ڈنگ سے رہا ہے، اس صدیق کو بھی تو اللہ نے اپنی مدد فرمایا ہے۔ تو وہ تمام چیزیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، ان میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کی مدد بن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، مجھے اس فاختہ سے کیوں محبت ہے؟ کیوں؟ کہ وہ مدد الہی کی ایک صورت تھی۔ مجھے اس مکڑی سے کیوں محبت ہے؟ اس جالے سے کیوں محبت ہے؟ کہ وہ مدد الہی کی ایک صورت تھی۔ اور اس لیے
مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس لیے محبت ہے کہ صدیق اس مدد کی سب سے واضح صورت تھے، اور اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے اپنے سینوں کو روشن کرنا، یہ میں نے قرآن مجید سے سیکھا ہے، اللہ کی آخری کتاب سے سیکھا ہے، اور نبی پاک شاہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طرز عمل اور ان کے طریقے تربیت سے سیکھا ہے، جیسا کہ نبی پاک شاہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، لا یجتمع حب هؤلاء الاربعۃ الا فی قلب مؤمن ابو بکر وعمر وعثمان وعلی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضور نے فرمایا کہ صرف مومن کے سینے میں 4 محبتیں جمع ہوتی ہیں، ابو بکر کی، عمر کی، عثمان کی اور علی کی محبت۔ جس کے سینے میں ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو ان کے سینوں میں جمع فرما دے گا۔ اسی طرح امام دار الہجرت امام مالک ابن انس رحمت اللہ تعالی علیہ روایت فرماتے ہیں، کان صالح السلف يعلمون اولادهم حب ابی بکر وعمر رضی اللہ عنہما۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ اسلاف کا شیوہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو محبت ابو بکر اور محبت عمر اس طرح سکھاتے، کما یعلمون السورۃ او السنۃ، کہ جس طریقے سے قرآن کی سورت، جس طریقے سے قرآن کی سورت یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اپنے بچوں کو سکھائی جاتی ہے، اسی طرح ہم نے دیکھا کہ سلف صالحین میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالی جاتی تھی۔ تو آج ہم یہاں پہ جس وقت محبت ابو بکر کی بات کر رہے ہیں، محبت عمر کی بات کر رہے ہیں، تو میرے سامنے جتنے بھی میرے بھائی، بزرگ، دوست، ساتھی بیٹھے ہیں، ان میں ایک بہت بڑی تعداد میرے نوجوان بھائیوں کی ہے، نوجوان ساتھیوں کی ہے، اور میں آپ سے بطور خاص یہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں میرے نوجوان ساتھیوں اور بھائیوں، کہ اپنے سینوں کو، اپنے دلوں کو، اپنی ان جوان عقلوں کو، اپنی جوان جذبوں کو، اپنے جوان شعور کو اس شعور کے ساتھ منور کر لیں، اس نور کی وادی کے اندر لے چلیں کہ جہاں پہ ہمارے سینے نبی پاک شاہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جائیں، نبی پاک علیہ السلام کی آل و عطرت سے محبت و معدت کرنے والے بن جائیں۔ اور یاد رکھیں، آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معدت بھی سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق کی محبت کی طرح اور جماعت صحابہ کی محبت کی طرح اور ان کی پیروی کی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اسے قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ حبیب فرما دیجئے کہ میں تمہیں یہ ہدایت کا پیغام عطا کرنے پہ کوئی اجرت تم سے طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے محبت کر، میرے اقربا سے معدت کرو۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کی مودت ہمارے اوپر واجب کی گئی قرآن مجید میں؟ یہ آپ کے کون سے اہل قرابت ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے اور حسین ہے۔ لوگوں، علی و فاطمہ اور حسن و حسین کی مودت قرآن کی روح سے تمہارے اوپر واجب کی گئی ہے۔ اس لیے مومن وہ ہے جس کے سینے میں سرکار کی آل و عطرت کی مودت ہو، جس کے سینے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت ہو، جس کے سینے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار ازواج مطہرات کی ادب و تکریم سمائی ہوئی ہو، جس کے سینے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے صالحین اور اکابرین کی مودت اور محبت سرایت کی گئی ہو۔ میرے بھائیو، اگر قرآن مجید میں جھانکیں تو کئی ایسے مقامات آپ کو ملتے ہیں کہ جہاں پر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بعض واقعات پہ بعض لوگوں کی تحسین فرمائی۔ کسی نے کسی غزوہ میں ساتھ دیا، کسی نے کسی مہم میں ساتھ دیا، کسی نے مال خرچ کیا۔ اب ظاہر ہے قرآن مجید کے نزول کا عرصہ 23 برس بنتا ہے، 23 برس قرآن مجید نازل ہوتا رہا۔ تو یہ 23 برس جو قرآن مجید نازل ہوتا رہا، تو اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں کی تحسین کرتا تھا ان مقامات کے اوپر ذرا غور کیجئے کہ وہ کون لوگ تھے۔ ظاہر ہے یہ وہ لوگ تھے جو ایمان لانے میں اول تھے، ایمان لانے میں اول تھے، ایمان لانے میں پہلے تھے، ایمان لانے میں آگے آگے تھے، اور ایمان لانے سے لے کے جب تک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی آتی رہی، جب تک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہراً پردہ نہیں فرمایا، تب تک یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، نبی پاک کے ہم رکاب رہے۔ نمازیوں کی تعریف آئی، روزے داروں کی تعریف آئی، زکوٰۃ دینے والوں کی تعریف آئی، جہاد کرنے والوں کی تعریف آئی، بیعت کرنے والوں کی تعریف آئی، کفار کو جواب دینے والوں کی تعریف آئی، مشرکین سے نبرد آزما ہونے والوں کی تعریف آئی۔ تو میں سوچتا رہا کہ یہ کن کی تعریف ہو رہی ہے؟ یہ کون سے نمازی ہیں؟ یہ کون سے زکوٰۃ دینے والے ہیں؟ یہ کون سے جہاد کرنے والے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی جن کی بار بار تحسین کرتا ہے، جن کی بار بار مدح کرتا ہے، جن کو بار بار اس امت کے سامنے رول ماڈل کے طور پہ پیش کرتا ہے، جن کو مفلحون کہتا ہے، جن کو متقون کہتا ہے، اور جن سے کہتا ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہو گئے، میں ان سے راضی ہو گیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جب قرآن مجید کی تفاسیر میں نبی پاک کی احادیث میں جھانک کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اول ایمان لانے والوں میں ابو بکر تھے، علی المرتضیٰ تھے، عثمان ذی النورین تھے، عمر بن خطاب تھے، عبد الرحمن ابن عوف تھے، ابو عبیدہ بن جراح تھے، امیر حمزہ تھے، اور یہ ساری جماعت صحابہ کرام تھی۔ اس لیے معلوم ہوا کہ جن کی تحسین قرآن میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ وارد ہوئی ہے وہ میرے نبی کے صحابہ کی وارد ہوئی ہے۔ اس میں ہر آیت سے یہ استدلال کیا جا سکتا ہے، لیکن اختصار کے پیش نظر تاکہ گفتگو جلد وائنڈ اپ کر دی جائے، وقت مختصر ہے، محض 2-3 آیات مبارکہ صرف عرض کرتا ہوں۔
قرآن مجید میں مغفرت اور اجر عظیم کی نوید سنائی اور دل کے تقوی کی بشارت عطا کی کچھ مومنین کو. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عجز و انکساری سے اپنی آوازوں کو نیچا کر لیتے ہیں، پست کر لیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا. لہم مغفرت و اجر عظیم، انہی کے لیے بخشش ہے اور انہی کے لیے اجر عظیم ہے. کئی مفسرین کرام نے اس پہ روایات فرمائیں. جو میں عرض کر رہا ہوں یہ علامہ ابو الحسن واحدی النیشاپوری الشافعی رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے. آپ کی تفسیر ہے الوسیط، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت نقل کیا کہ جب یہ آیت مبارک آئی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، تو اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قسم اٹھائی اللہ یکلم رسول اللہ الا کاخی السرار، فانزل اللہ تعالی فی ابی بکر هذه الآیہ. کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت آئی کہ اپنی آوازوں کو نیچا کر لو، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھائی کہ میں سوائے دینی آواز کے، سوائے بالکل سرگوشی کے انداز کے، میں کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے بات نہیں کروں گا. فرماتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ قسم کھائی تو حضرت ابو بکر صدیق کی تحسین کے اندر قرآن مجید کی یہ آیت آئی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ جنہوں نے نبی پاک کے پاس اپنی آوازیں دھیمی کر لی ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا، ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے. اور فرمایا کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی. اسی طرح سورہ حدید کی آیت نمبر 10 ہے. فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ساری ملکیت اللہ ہی کی ہے. تو تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا، قتال کیا، تم ان کے برابر نہیں ہو سکتے. ان لوگوں سے درجے میں بہت بلند ہیں جنہوں نے اس کے بعد میں مال خرچ کیا اور قتال کیا، مگر اللہ نے حسن آخرت یعنی جنت کا وعدہ سب سے فرما دیا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس میں فرماتے ہیں نظر، آپ کئی روایات سے استدلال کر کے میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں. فرمایا نزلت فی ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ یہ آیت مبارکہ میں اگر غور کرو تو یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نازل ہوئی. فَفِيهَا دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى تَفْضِيلِ أَبِي بَكْرٍ رضی اللہ عنہ وَتَقْدِيمِهِ. اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر اور ان کی تقدیم پر واضح دلیل آئی ہے. اس لیے انہو اول من اسلم، اس لیے کہ آپ اسلام لانے والوں میں، مردوں میں سب سے اول تھے.
इसलिए अगर कुरान मजीद की इस आयत की तहसीन का उस जमात सहाबा में कोई पहला मुस्तहिक है तो वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। और इमाम कुर्तुबी अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से मजीद आगे फरमाते हैं, अव्वलु मन अज़हरल इस्लाम बिसैफिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबू बकरिन वलिअन्नहु अव्वलु मन अनफक़ अला नबीयिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पहले जिसने तलवार के साथ इस्लाम की मदद की वो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो पहले सहाबी हैं, वो पहले शख्स हैं जिन्होंने मर्दों में सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे अपने अमवाल को खर्च किया। इसलिए मेरे भाई और बुजुर्गों, इमाम कुर्तुबी इन रवायात और इन जैसी दीगर कई रवायात से इस्तेदलाल करके कहते हैं कि सूरह हदीद की इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने जिस जमात की तहसीन की है कि उनके बराबर बाद में आने वाला कोई नहीं हो सकता, फरमाया मर्दों में उनसे सबसे अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात अक़दस है। इसी तरह मेरे भाई और बुजुर्गों, सूरह ज़ुमर में आयत नंबर 33 में अल्लाह जल्ल शानहू का फरमान है, तवज्जो है भाई, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 33। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़, और वो जो ये सच लेकर तशरीफ लाए, वसद्दक़ बिही, और जिन्होंने इसकी तस्दीक की, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही लोग डर वाले हैं, यही लोग मुत्तकी हैं। अब इस पे कई रवायात हैं, लेकिन नाचीज जो रवायात अर्ज कर रहा है इसके रावी हैं अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मौलाए कायनात अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, अल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़िन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसद्दक़ बिही अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फरमाया कि जिसके लिए कहा कि जो सच के साथ आया उससे मुराद नबी पाक अलैहिस्सलाम की जात है, और जहां पे ये कहा कि जिसने उस सच की तस्दीक की अली अल मुर्तज़ा कहते हैं कि उससे मुराद अबू बकर सिद्दीक की जात गिरामी है। इसी तरह मेरे भाई और बुजुर्गों, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लक़ब सिद्दीक, आपके लक़ब सिद्दीक को आमतौर पे और ये आमतौर पे भी बरहक है, इसमें कोई शक नहीं है कि यही तसव्वुर किया जाता है कि ये वाक़या मेराज के साथ मखसूस है कि जब लोगों ने झुटलाया वाक़या मेराज को और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने वो सारे वाक़यात पेश किए कुफ़ार ने और कहा कि तुम्हारा नबी ये कहता है। आपने फरमाया कि अगर मेरा नबी ये कहता है तो यही सच है, इसलिए आपकी इस तस्दीक पर आपको सिद्दीक कहा गया। तो यहां से ये आमतौर पे दलील इख्तियार की जाती है कि आपका सिद्दीक होना सिर्फ उस वाक़े से मालूम होता है जो वाक़या मेराज है, लेकिन जो मेरे पेश नजर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब सिद्दीक है,
یہ صرف اس روایت سے، لوگوں کے کہنے سے آپ کو لقب صدیق نہیں ملا. اس کی اصل قرآن مجید کی یہ آیت ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ. متقی وہ ہیں جو سچ لے کے آئے اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی. مولا کائنات کہتے ہیں کہ سچ لانے والے نبی پاک ہیں، تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق کے لقب صدیق کی جو روایت ہے، جو سند ہے، وہ محض سنت سے نہیں، وہ اللہ کی کتاب سے بھی آتی ہے. آپ کے لقب صدیق کی اصل محض لوگوں کا کہنا نہیں تھا، بلکہ اس کی اصل قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ سورہ زمر کی یہ آیت ہے جس کی تفسیر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمائی. اور امام طبرانی نے، ابن عساکر نے اور خود امام بخاری نے تاریخ کبیر کے اندر روایت فرمایا ہے. عن ابی یحییٰ حکیم ابن سعد قال سمعت علی رضی اللہ عنہ یحلف للہ انزل اسم ابی بکر من السماء الصدیق. امام بخاری رحمت اللہ علیہ تاریخ کبیر میں روایت کرتے ہیں، امام طبرانی نے، ابن عساکر نے اور دیگر کئی محدثین نے اس روایت کو لیا. ابی یحییٰ بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حلفاً بیان کرتے ہوئے سنا. کسے؟ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو. کسے کہتے ہوئے سنا؟ کسے کہتے ہوئے سنا؟ کسے کہتے ہوئے سنا؟ مولا علی کو یہ کہتے ہوئے سنا حلفاً کہ انزل اسم ابی بکر من السماء الصدیق، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابو بکر صدیق کا نام الصدیق آسمانوں سے اتارا تھا. اسی طرح ابن عساکر کہتے ہیں، روایت فرماتے ہیں ابو یحییٰ سے، اسی روایت کے تسلسل میں ہے یہ. امام طبرانی نے بھی اسے روایت کیا اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں امام طبرانی سے روایت لینے کے بعد فرمایا رواہ الطبرانی ورجالہ ثقات، کہ اس کے رجال ثقہ ہیں. فرمایا لا احسی کم سمعت علی یقول علی المنبر ان اللہ عز وجل سمى ابی بکر علی لسان نبیہ صدیقا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہی نہیں کہ میں نے کتنی مرتبہ، مجھے یاد ہی نہیں کہ میں نے کتنی مرتبہ منبر پہ بیٹھ کے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی زبان سے ابو بکر کا نام صدیق رکھوایا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں حیران ہوتا ہوں، قرآن مجید پڑھتا ہوں، قرآن مجید کہتا ہے کہ میرے حبیب کے اہل بیت اطہار سے محبت رکھو. قرآن مجید پڑھتا ہوں، قرآن مجید مجھے رغبت دلاتا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ سے محبت رکھو. تو میں نے ڈھونڈا کہ نبی پاک شہ الاولاد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے کیسے محبت کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کا آغاز کہاں سے کروں؟ تو جب میں یہ ڈھونڈنے لگتا ہوں کہ نبی پاک کے صحابہ سے محبت کا آغاز کہاں سے کروں، تو مجھے عالم ارواح سے مولا کائنات ان کتب کے ذریعے رہنمائی کرتے ہوئے در صدیق پہ لے جاتے ہیں کہ یہاں سے نبی کے صحابہ سے محبت کا آغاز کر۔ اور جب میں یہ ڈھونڈتا ہوں کہ نبی پاک کے اہل بیت سے کیسے محبت کروں، کہاں سے محبت کا آغاز کیا جائے، تو عالم ارواح سے، ان اسلاف کے ورثوں سے، ان کتب سے، ان انوار سے جانتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا ہاتھ پکڑ کے در علی پہ لے جاتے ہیں، در اہل بیت پہ لے جاتے ہیں کہ یہاں سے محبت کا آغاز کر۔ سنیے روایت، امام بخاری کتاب المناقب میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نماز عصر ادا فرمائی، مسجد سے نکلے، باہر دیکھا سیدنا امام حسن ابن علی رضی اللہ عنہما آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، فحملہ علی عاتقہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھیلتے ہوئے دیکھا، اٹھا کے اپنے کندھے پہ بٹھا لیا، اٹھا کے اپنے کندھے پہ بٹھا لیا، وقال ابی ابی، اور امام حسن کو کہنے لگے کہ حسن میرا باپ آپ پہ قربان ہو۔ کس نے کہا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، حسن میرا باپ آپ پہ قربان ہو۔ شبیہ بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حسن جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے عکس مصطفیٰ یاد آ جاتا ہے، چہرہ مصطفیٰ یاد آ جاتا ہے، اس لیے کہ اے حسن آپ کا چہرہ میرے آقا کی مکمل تشبیہ ہے، میرے آقا کی مکمل شبیہ ہے۔ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ ساتھ کھڑے ہوئے ہنس رہے ہیں۔ امام بخاری ہی کی روایت ہے کتاب المناقب میں، سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، لوگوں کون کون ہے جو نبی پاک کی رضا کا طالب ہے؟ جو نبی پاک کی رضا کا طالب ہے، قصور والو ہاتھ کھڑا کرو اور سنو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت کو کہ تم کیسے نبی پاک کی رضا کو پا سکتے ہو۔ بات سنو، روایت کیا امام بخاری نے کتاب المناقب میں، کس کا قول مبارک؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، فرمایا ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، نبی پاک کو راضی کرنا چاہتے ہو تو رضائے اہل بیت میں رضائے مصطفیٰ ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس لیے میں نے کہا کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو قرآن مجھے اہل بیت کی مؤدت کی تلقین کرتا ہے، تو میں اہل بیت کی مؤدت تلاش کرنے کے جب ماڈل ڈھونڈتا ہوں، نمونے ڈھونڈتا ہوں، تو دست صدیق مجھے در علی اور در حسن پہ لے جاتا ہے۔ اور جب میں قرآن میں حضور کے صحابہ کی محبت کے بارے میں پڑھتا ہوں اور محبت صحابہ کو تلاش کرنا چاہتا ہوں، تو غیب سے دست علی مجھے در صدیق پہ لے جاتا ہے۔ سیدنا
آخری روایت عرض کر رہا ہوں، وقت بہت ہو چکا۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی روایت نقل فرمائی ہے۔ امام ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، امام شمس الدین ذہبی سیر اور رجال کے بہت عظیم امام ہیں، حدیث کے بہت عظیم امام ہیں، اپنی تصنیف مبارک سیر اعلام النبلاء میں آپ فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں، جاء رجل الی ابی، میرے والد کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے سوال کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر کو صدیق کہنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آدمی نے کس سے سوال کیا؟ حضرت امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور روایت کون کر رہے ہیں؟ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قد سماہ صدیقا من ہوا خیر منی۔ امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تحقیق آپ کو صدیق ان لوگوں نے کہا جو مجھ سے بھی بہتر تھے۔ اور مثال کے طور پہ کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والمہاجرون والانصار، فرمایا کہ اے سائل، جو مجھ سے پہلے تھے، مجھ سے بہتر تھے، انہوں نے بھی آپ کو صدیق کہا۔ مثال کے طور پہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو صدیق کہا، مہاجرین نے آپ کو صدیق کہا، انصار نے آپ کو صدیق کہا۔ اور اس لیے کہ رسول اللہ کی زبان تو وہی ہے، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان اقدس جس سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ وحی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر کو صدیق کہنا یہ سرکار اسلام کی زبان مبارک سے اللہ کے حکم سے تھا۔ اور پھر کہا کہ مہاجرین نے کہا کہ قرآن کو اور وحی کو مہاجرین سے بہتر کون سمجھتا ہے؟ قرآن کو اور وحی کو انصار سے بہتر کون سمجھتا ہے؟ جن کی قرآن میں تحسین آئی، جن کے قرآن میں تعریف آئی، جن کے قرآن میں فضائل آئے۔ اس لیے مہاجرین نے بھی ابو بکر کو صدیق کہا، انصار نے بھی ابو بکر کو صدیق کہا۔ تو اے سائل، سوال کرنے والے، تیرا بھی خسارہ نہیں ہے، تو بھی ابو بکر کو صدیق ہی کہا کر۔ فَمَن لَّمْ يُسَمِّهِ صِدِّيقًا فَلَا صَدَّقَ اللَّهَ قَوْلَهُ، فرمایا جو ابو بکر کو صدیق نہ کہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے قول کو کبھی سچا نہ کرے گا۔ یہ سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے بھائیوں اور ساتھیوں، در صدیق پہ لے جانے والا کون ہے؟ محبت صدیق بتانے والا کون ہے؟ جعفر صادق رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں، محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں۔ تو جب بھی تم علم میں جھانکو گے، علم میں جھانکو گے، اہل تربیہ، اہل تلقین، اہل طریقت کے ساتھ بیٹھو گے اور ان راستوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو گے، تو محبت اہل بیت ڈھونڈو گے تو در اہل بیت پہ لے کے جانے والے ابو بکر و عمر ہوں گے، اور جب صحابہ کی محبت کو ڈھونڈو گے تو در صحابہ پہ، در صدیق پہ لے جانے والے علی المرتضی ہوں گے، حسن و حسین ہوں گے، زین العابدین ہوں گے، اور باقر و جعفر رضوان اللہ علیہ مجمعین ہوں گے۔ اور وقت بہت ہو چکا، میں آخری بات آپ سے اصلاحی جماعت
عالمی تنظیم العارفین کے پیغام کے طور پہ یہی عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں کہ آؤ یہ سب ایسی مبارک ہستیاں ہیں کہ ان سے محبت کی جائے، یہ سب ایسی مبارک ہستیاں ہیں کہ ان کے نقش قدم پہ چلا جائے، یہ سب ایسی مبارک ہستیاں ہیں کہ ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کیا جائے، یہ سب ایسی مبارک ہستیاں ہیں کہ ان کی اتباع کی جائے، یہ سب ایسی مبارک ہستیاں ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے، یہ سب ایسی مبارک ہستیاں ہیں کہ یہ ہمارے نجوم ہدایت ہیں، یہ ہمارے لیے نور کے مینار ہیں، یہ ہمارے لیے راستے دکھانے والے روشن سیارے ہیں، یہ اس آسمان ہدایت پہ ہمارے لیے نور کی نشانیاں پھیلی ہیں۔ اس لیے آؤ ابو بکر کے محب بن جاؤ، آؤ عمر کے محب بن جاؤ، آؤ عثمان کے محب بن جاؤ، آؤ علی کے محب بن جاؤ، آؤ حسن و حسین کے محب بن جاؤ، آؤ زین العابدین کے محب بن جاؤ، آؤ محمد الباقر کے محب بن جاؤ، آؤ جعفر الصادق کے محب بن جاؤ، آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس نے پیار کیا، جس نے اپنے اللہ کو راضی کیا، نبی پاک کو راضی کیا، ہم ان سب سے محبت کرتے ہیں۔ آؤ اپنے سینوں کو کشادہ کر لو۔ میں حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے اس راستے پہ قربان جاؤں جنہوں نے صحابہ کی محبت ہمارے سینوں میں ڈالی اور کہا جنا مجلس نال نبی دے باہو سوئی صاحب ناز نوازا ہوں، جنہوں نے کہا میں قربان تنہا تو باہو جنا ملیا نبی سہارا ہوں۔ یہ کس کی بات کرتے ہیں؟ یہ صحابہ کی بات کرتے ہیں، یہ صحابہ کی بات کرتے ہیں۔ نبی پاک کا ہم مجلس کون تھا؟ حضور کے صحابہ تھے، جنہاں مجلس نال نبی دے باہو سوئی صاحب ناز نوازا ہوں، اور جنہوں نے ہمیں اہل بیت کی محبت سکھائی اور یہ بتایا کہ جے کر دین علم وچ ہوندا تا سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو، 18,000 جو عالم آہا او اگے حسین دے مردے ہو، جے کر مندے بیت رسولی پانی کیوں بند کر دے ہو، جے کچھ ملاحظہ سروردہ کر دے تا خیمے تمبو کیوں سڑ دے ہو، پر صادق دین تنہا دے یا حضرت باہو جڑے سر قربانی کر دے ہو۔ اولیاء کا پیغام محبت کا پیغام ہے، اولیاء کا پیغام ہر طرح کے بغض سے، نفاق سے، اناد سے، نفرت سے پاک ہے، اور اولیاء کا راستہ ہی اعتدال کا وہ راستہ ہے جس میں انبیاء سے بغض نہیں ہے، جس میں صحابہ سے بغض نہیں ہے، جس میں ازواج مطہرات سے بغض نہیں ہے، جس میں اہل بیت اطہار سے بغض نہیں ہے، جس میں اولیاء صالحین سے بغض نہیں ہے، جس میں عرفاء سے علماء سے بغض نہیں ہے، بلکہ حسن اعتقاد سے، حسن نیت سے سب کے ساتھ ایک محبت کا تعلق استوار ہوتا ہے۔ میرے بھائیو آؤ رحمتوں کے پیمبر بن جاؤ، آؤ رحمتوں کے سفیر بن جاؤ، اور اپنے سینوں کو محبت مصطفیٰ سے اور اطاعت الہی سے روشن کر لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔